अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रीवियस पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भाभी सायमा बेगम हाँफते हुए वहाँ पहुँची। क्या हुआ चाची? बुरहान ने पूछा। बेटा वो अलीज़े। क्या हुआ अलीज़े को? बुरहान ने बेचैनी से पूछा। बेटा वो अलीज़े पार्लर से गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। सायमा बेगम के बोलने पर बुरहान को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। क्या? कहाँ गई अलीज़े? नजमा बेगम ने परेशानी से पूछा। पता नहीं, सारिया का फ़ोन आया था, अलीज़े पार्लर से गायब हो गई है। वो खुद बहुत परेशान है, सायमा बेगम ने कहा, जबकि बुरहान तेज़ी से बाहर निकल गया। बुरहान, रुको, कहाँ जा रहे हो? नजमा बेगम ने आवाज़ दी, पर वो सुने बगैर तेज़ी से बाहर निकल गया। सारे घर में वीरानी सी मची हुई थी। सारिया बेगम ढाल सी सोफे पर बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी। दानियाल मुसलसल अजीज़े को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बुरहान का तो किसी को इल्म ही नहीं था। चच्ची हौसला करें, मिल जाएगी अलीज़े, अनुषा ने कहा। अरे अब नहीं मिलेगी अलीज़े, ज़रूर भाग गई होगी किसी लड़के के साथ। अरे आजकल की लड़कियां कहाँ कबूल करती हैं अपने से बड़े उम्र के लड़कों को। मैंने तो पहले ही कहा था बुरहान और अलीज़े का जोड़ा गैर मुनासिब है, पर नहीं, आप लोग नहीं माने। अब देख लिया ना अंजाम, रुखशंदा बेगम ने कहा, जिस पर सारिया बेगम ने आंसू में मजीद रवानी आ गई। फुप्पो खुदा का कुछ खौफ करें, अलीज़े ने ऐसी नहीं है, पलवशा ने कहा। बस बस रहने दो, सब पता है मुझे। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम ख़ानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। बाहर लोग आए हैं, सब पूछ रहे हैं रस्म कब करनी है। अरे मैं तो कहती हूँ दफ़ा करें, इसे भागने वाली भाग गई है, बच्ची कुछ इज्जत को संभालें, रक्षंदा बेगम ने कहा, जिस पर किरण के होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई, जो कि अनुषा की आंखों से छुपी ना रही। क्या मतलब है तुम्हारा? कौसर बेगम ने पूछा। अरे अम्मा जान, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम बुरहान और किरण की मंगनी का रस्म कर देते हैं। इस तरह ये मामला भी ढका छुपा रहेगा, वरना थोड़ी देर तक लोग सवाल जवाब शुरू कर देंगे, रक्षंदा बेगम ने कहा। पुप्पो कुछ तो लिहाज करें, तुम्हारी पुप्पो ठीक कह रही हैं, फ़ोन करो बुरहान को, अभी रस्म होगी, साहब ने कहा, जिस पर सबने हैरत से उन्हें देखा। बाबा जान, सिकंदर साहब ने बेयकीनी से कहा। हमने कह दिया ना, बुलाओ बुरहान को, हाशिम साहब हुत्मी लहजे में बोले, जिस पर सब ही खामोश हो गए, जबकि रक्षंदा बेगम और किरण फातिहाना नज़रों से एक दूसरे को देखने लगी। बुरहान जितनी हो सके तेज़ गाड़ी चला रहा था, साथ में मुसलसल मोबाइल पर शो होने वाली लोकेशन देख रहा था, जो कि शहर से दूर एक फार्म हाउस की थी। बुरहान ने अलीज़े के गले में मौजूद नेकलेस से ट्रेसर लगवाया हुआ था। गुड, ऐसे ही ट्रेसर उसने उन सब किसी न किसी चीज़ में लगवाया हुआ था, जिससे वो अक्सर उनकी लोकेशन चेक कर लेता था। दानियाल अपनी तरफ से अलीज़े को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर बुरहान बगैर किसी को बताए अकेला ही उसे ढूंढने निकला था, क्योंकि इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि अलीज़े अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं गई है। इसीलिए वो अकेला ही आया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसे वहाँ किसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। प्लीज़ मुझे जाने दो, अलीज़ा रोते हुए मुसलसल दरवाज़ा बजा रही थी। वो पार्लर से निकली थी कि एक गाड़ी तेज़ी से उसके पास रुकी और वो उसमें से दो लोग निकले, जो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर यहाँ ले आए थे। सारिया बेगम चूँकि अभी अंदर ही थीं, सो उनको भी पता नहीं चला। यहाँ पहुँचते ही उन लोगों ने कमरा बंद कर दिया था। अरे इसका मुँह बंद करवाओ, सर खा लिया है इसने, बाहर बैठे दो आदमियों ने में से एक ने कहा। यार सब्र कर, एक रात ही की ही तो बात है, मैडम ने कहा था कि इसे एक रात यहाँ रखना, फिर भले छोड़ दें, दूसरा आदमी बोला। उफ, वैसे पेमेंट तो हो गई है ना? पहले आदमी ने पूछा। हाँ, आधी हो गई है, आधी काम के बाद, पहला आदमी बोला। इतने में बाहर टायरों की आवाज़ सुनाई दी। ये कौन आ गया? दूसरा आदमी बोला। इतने में बुरहान हाथ में गन पकड़े अंदर दाखिल हुआ। तुम कौन? इस शख्स के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे, जबकि बुरहान ने सीधा उसकी टांग पर फायर किया था। भाई आर्मी मैन है, जिससे वो तड़पा था। ज़मीन पर बैठ गया, इससे पहले कि दूसरा आदमी कुछ समझता। बुरहान ने एक के बाद दीगर दो फायर्स उसकी टांग और बाजू पर मारे, जिससे वो निढाल सा ज़मीन पर गिर गया। बुरहान गन जेब में रखता दरवाजे के पास आया, जो कि बंद था। उसने जेब से एक तार निकालकर लॉक की घुसाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ के साथ खुल गया। प्लीज़ मेरे पास मत आना, अलीज़ा थक हार कर ज़मीन पर बैठी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सर घुटनों में दिए बोली। बुरहान छोटे कदम उठाता उसके पास ज़मीन पर बैठ गया। अलीज़े, उसने धीरे से पुकारा, जिस पर अलीज़े ने चौंक कर सर उठाकर उसे देखा, जो कि चेहरे पर संजीदगी लिए उसे ही देख रहा था। बुरहान, अलीज़े उसे पुकारती रो दी। मैं आ गया हूँ ना, अब डरो नहीं, चलो घर में, मैं सब परेशान हो रहे होंगे, बुरहान ने कहकर उसका हाथ पकड़कर उठाया। उसका लहजा और अंदाज संजीदा थे, जिससे अलीज़े के दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे थे कि ना जाने वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। पर अभी उसका दिल घर पहुंचकर उठने वाले तूफान को सोचकर घबरा रहा था। आखिर कैसे देगी वो सबके सवालों का जवाब? ये ख्याल ही उसकी जान निकाल रहा था।
برہان علیزے کو لیے دروازے سے اندر آیا کیونکہ سامنے لان میں مہمان علیزے ڈر کے مارے اس سے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ برہان کہاں تھے آپ؟ ہاشم صاحب نے آتے ہی دیکھ کر کہا۔ پھر ان کی نظر پیچھے چھپی علیزے پر پڑی، جسے دیکھ کر رخشندہ بیگم اور کرن دونوں کا رنگ فک ہو گیا۔ برہان، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، چلیں آپ کی منگنی کی رسم کرنی ہے کرن کے ساتھ، ہاشم صاحب نے کہا، جس پر علیزے نے شکوہ کرتی نظروں سے انہیں دیکھا، یعنی وہ اپنے کردار کا اعتبار کھو چکی تھی۔ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علیزے بیٹی صحیح سلامت گھر آ گئی ہے تو پھر یہ سب کیوں؟ فیضان صاحب نے پوچھا۔ ہم اپنے برہان کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتے، ہاشم صاحب نے کہا۔ الفاظ تھے کہ علیزے کا دل کی کاش وہ اسی وقت مر جائے، لیکن آنکھوں میں آنسو لیے وہ بس خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کے گھر والوں کی دل میں شک نے جگہ لے لی ہے۔ اب کوئی قسم، کوئی دلیل انہیں اس کے بے گناہی کا یقین نہیں دلا سکتی۔ اس نے ایک نظر برہان کو دیکھا، جس کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ دادا جان، آپ علیزے سے پوچھیں تو صحیح کہ آخر سچ کیا ہے؟ آپ کیسے بغیر حقیقت جانے اس پر حد لاگو کر سکتے ہیں؟ ارسل نے سنجیدگی سے کہا۔ نجمہ بیگم اور سکندر صاحب بس برہان کو دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ہمیں کچھ نہیں جاننا، فیصلہ ہو گیا ہے۔ برہان، آپ کی منگنی ہوگی، وہ بھی کرن کے ساتھ، ہاشم صاحب نے کہا، جس پر سب کی نظریں برہان پر اٹھیں۔ برہان کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے دھیرے سے لب کھولے۔ میں کرن سے کسی صورت شادی نہیں کروں گا دادا جان، برہان نے سنجیدگی سے کہا، جس پر کرن کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے رخشندہ بیگم کو دیکھا، جو خود پریشان تھیں۔ برہان بیٹا یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں کرن سے شادی نہیں کروں گا، برہان رخشندہ بیگم کی بات کاٹ کر بولا۔ اور رہی بات علیزے کی، برہان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جس کا سانس تک رک چکا تھا، تو اب یہ منگنی بھی نہیں ہوگی۔ برہان کے لفظ سے وہاں موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا، جبکہ علیزے کو لگا کہ جیسے آسمان اس پر آن گرا ہو۔ برہان، یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے نہیں کریں گے منگنی؟ سکندر صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ بابا جان، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اب کوئی منگنی نہیں ہوگی، کیونکہ اب منگنی کا وقت گزر چکا ہے۔ برہان نے علیزے کو دیکھا، جو کہ نم آنکھوں سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب سیدھا نکاح ہوگا، وہ بھی ابھی اسی وقت، برہان نے کہا، جس پر علیزے نے چونک کر اسے دیکھا۔ برہان پر بس دادا جان، اب اور نہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ علیزے کس قدر با کردار ہے، آپ لوگوں نے اس کے مطابق ایسا سوچا؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے اپنے بزرگوں کی سوچ پر، جنہیں میں اپنا آئیڈیل مانتا تھا، اور آپ نے ہی بتایا تھا نا کہ کون اپنا ہے کون پرایا، اس کا پتہ صرف مشکل وقت میں لگتا ہے۔ آج جب علیزے پر مشکل وقت آیا تو آپ نے ایک لمحے میں اسے پرایا کر دیا۔ کیا آپ کو اپنے خون پر، اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں تھا؟ برہان ان کی بات کاٹ کر بولا۔ اس کے بولنے پر ایک دفعہ سب لوگ میں زندگی کی امید جاگ اٹھی۔ ہاشم صاحب نے علیزے کو دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر وہ 2 قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھے۔ معاف کرنا بیٹا، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ دادا جان، علیزہ ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی، جس سے وہ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، سوائے رخشندہ بیگم اور ان کی بیٹیوں کے۔ بس کرو میڈم، اتنے پیسے لگائے ہیں تمہارے میک اپ پر، رو کیوں رہی ہو؟ خود کو چڑیل بنانا چاہتی ہو؟ پھر کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری شکل دیکھ کر بھیا انکار کر دیں، انوشی نے کہا، جس پر سبھی ہنس دیے۔ سکندر، قاضی کو بلاؤ، ہاشم صاحب نے کہا، جس پر کرن کی جان پر بن گئی۔ اس نے رخشندہ بیگم کو دیکھا، جو کہ خود بے بس تھیں۔ علیزے نے مڑ کر برہان کو دیکھا، جس کے چہرے پر اب بھی سنجیدہ تاثرات تھے۔ علیزے کی مسکراہٹ ایک دم پھیکی پڑ گئی، وہ خوش نہیں تھا۔ کیا وہ صرف ہمدردی میں کر رہا تھا یہ سب؟ کیا اسے واقعی اس کے کردار پر شک تھا؟ ایک دم کئی سوالات اس کے دماغ میں اٹھے۔ تھوڑی دیر تک قاضی صاحب آئے اور نکاح کی رسم ادا ہوئی، جس پر سب نے ہی شکر کا سانس لیا، جبکہ علیزے میں بس پریشانی سے برہان کو دیکھ رہی تھی، جس کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ تھوڑی دیر تک کھانا سرو ہوا، جس کے بعد آہستہ آہستہ مہمان جانے لگے۔ ماما، علیزے کا سارا سامان میرے روم میں شفٹ کر دیں۔ ابھی سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہی تھے کہ برہان نے کہا، پر بیٹا، علیزے کی رخصتی تو بعد میں ہوگی۔ جمال صاحب نے کہا، نہیں چاچا جان، علیزے کی رخصتی ابھی ہی ہوگی، برہان نے سنجیدگی سے کہا، جس پر جمال صاحب خاموش ہو گئے۔ باقی کسی کی مداخلت کرنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ جن حالات میں نکاح ہوا تھا، ایسے میں کوئی بھی بحث اچھی نہیں تھی۔ پلورشا، علیزے کو روم میں لے کر جاؤ، برہان نے کہا، جس پر وہ جی کہتی اسے برہان کے کمرے میں لے گئی۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذکر آج کے بعد اس گھر میں کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ علیزے کسی قسم کا اسٹریس لے، سمجھے آپ لوگ؟ برہان حتمی لہجے میں کہتا اوپر چل دیا۔ اس نے روم کا دروازہ کھولا تو وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی نظر آئی۔ دروازے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو اس نے سنجیدہ تاثرات لیے کھڑا پایا، جس پر اس نے کسی مجرم کی طرح نظریں جھکا دیں۔ برہان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ علیزے کا دل زور سے دھڑکنے لگا، نہ جانے اب وہ کیا کہے گا، اس سے کیا سوال کرے گا۔ وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ برہان نے ایک دم خود میں بیچ لیا، جبکہ اس نے اس عمل پر وہ حیران رہ گئی۔ میں بہت ڈر گیا تھا باربی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا کرتا میں؟ برہان نے اسے خود میں پیچھے
بولا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ علیزے نے نم لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا تم سے؟ برہان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر پوچھا۔ نہیں، آپ ناراض ہیں، مجھے پتہ ہے، علیزے نے نم آنکھوں سے بولی۔ نہیں میری جان، میں نہیں ہوں۔ میں تم سے ناراض؟ کس نے کہا تم سے؟ برہان نے پوچھا۔ آپ نیچے مجھے نام سے بلا رہے تھے، جبکہ آپ نے مجھے کبھی میرے نام سے نہیں بلایا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، علیزے نے کہا، جس پر اس کی بات پر برہان مسکرا دیا۔ وہ اس لیے کیونکہ ماما نے کہا تھا کہ اب آپ کو سب کے سامنے باربی نہ کہوں۔ برہان نے مسکرا کر بتایا۔ پر مجھے باربی اچھا لگتا ہے، علیزے نے کہا۔ اوکے بابا، جیسے تم کہو، برہان نے مسکرا کر کہا، جس پر وہ مسکرا دی۔ میری منہ دکھائی؟ علیزے نے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ میں تو نہیں لایا۔ کیا؟ کیوں؟ علیزے روتی صورت بنا کر بولی۔ کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج ہماری شادی ہو جائے گی، برہان نے کہا۔ جائیں، میں نہیں بولتی آپ سے، علیزے اتنا بولتی منہ موڑتی بیٹھ کے پاس چلتی، جس پر برہان مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ جان، صبح لا دوں گا، ابھی معاف کر دو۔ برہان اسے پیچھے سے ہزار میں لیکتا اس کے کندھوں پر ٹھوڑ ٹکا کر اس سے جان کو ہوا کر گیا تھا۔ اوکے، علیزے نے کہا۔ بڑی جلدی مان گئی تم، مجھے تو لگا تھا کافی منتیں کرنی پڑیں گی، برہان کہہ کر اس کے کان کو لو کو چھوا، جس سے علیزے سر تا پیر سرخ ہو گئی۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ اوکے، برہان اتنا بولتا پیچھے ہٹا۔ علیزے تیزی سے واش روم کی طرف چل دی۔ اس کی تیزی پر برہان مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا اس کی عمر کم ہے، اسی لیے وہ ابھی اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ ہاشم پیلس میں صبح ناشتے کا منظر تھا۔ سب لوگ ہی ہنسی خوشی بیٹھے ناشتے کے ساتھ ساتھ برہان اور علیزے کو چھیڑ رہے تھے، جس کے ان کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ آج برہان کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، اسی لیے وہ شام میں واپس جا رہا تھا۔ ویسے علیزے، ایک بات بتاؤ، تم بھی روایتی بھابھیوں کی طرح ہمارے بھائی کے کان تو نہیں بھرو گی ہمارے خلاف؟ جی، آج میری نندوں نے یہ کیا، وہ کیا وغیرہ، انوشا نے پوچھا۔ ارے اس نے کیا روایتی بھابھی بننا ہے؟ بولا تو جاتا نہیں اس سے تم جعلی ڈاکٹروں کی بات پر؟ ارسل بولا۔ چچی، آپ نے بتایا نہیں، انوشا ساریہ بیگم سے کہا۔ کیا بیٹا؟ یہی کہ آپ نے بچوں کے نام ایکسچینج کر دیے ہیں، انوشا نے مسکرا کر کہا۔ اوئے، مطلب کیا ہے تمہارا؟ ارسل نے پوچھا۔ مطلب یہی کہ جب تم سے بات کی جائے صرف تب بولو، ورنہ اپنا منہ بند رکھو، انوشا نے کہا۔ تمہیں ڈگری کس نے دی؟ میری سمجھ سے باہر ہے، ارسل نے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارے پاس سمجھ بھی ہے، مجھے آج پتہ چلا ہے، انوشا نے کہکا لگا کر کہا۔ بالکل ہے، اور تم سے زیادہ، سمجھی، میٹرک میں مر مر کر پاس ہونے والی، ارسل نے کہا۔ اچھا، اور تمہارے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھول گئے کیسے بوٹیوں سے پاس ہوئے تھے تم؟ جانے دو، میں شروع سے لائق تھا، ارسل نے کہا۔ ہاں، لائق تو تم ابھی بھی ہو جوتیاں کھانے کے، انوشا نے کہا، جس پر ارسل نے دانت پیسے۔ بھائی یہ لڑائی بند کرو، مجھے ایک بات بتانی ہے، سائمہ بیگم نے کہا، جس پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی چچی، برہان نے پوچھا۔ اب چونکہ خیر سے برہان کی شادی ہو چکی ہے تو میں نے سوچا کہ اب باقی سب کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، سائمہ بیگم نے کہا۔ ارے تائی امی، آپ کتنی اچھی ہیں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب میری بھی شادی ہو جانی چاہیے، ارسل نے کہا۔ شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ انوشا نے بولا۔ بالکل دیکھی ہے، ماشاء اللہ، نظر نہ لگا دینا۔ رہنے دو، اتنے تم ہمایوں سعید، انوشا نے کہا۔ ارے تم بس جلتی رہو میری بیوٹی سے۔ ارے تم دونوں چپ کرو، چچی کی بات بھی سن لینے دو، پلوشا نے کہا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی، میں نے دانیال کی منگنی کر دی ہے اپنی بھائی کی بیٹی کے ساتھ، سائمہ بیگم کے کہنے پر مہک کے حلق میں نوالا اٹک گیا۔ ارسل، پلوشا اور انوشا نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر مطمئن سی بیٹھے دانیال کو۔ ارسل نے دانیال کو گھوری ڈالی، جیسے وہ سرے سے نظر انداز کر گیا تھا، جس پر اس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، اور حوالدار کے رشتے کی بات چل رہی تھی اور اس نے بتانا تک گوارا نہ کیا۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لڑکی کیسی ہے؟ نجمہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا، جس پر ان تینوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ بس بھابھی، یوں کہیں جیسی دانیال چاہتا تھا بالکل ویسی ہے، میچیور، سگر، سلیقہ مند اور خوبصورت۔ آپ کو پتہ ہے وہ پر قسم کا کھانا بنا لیتی ہے، سلائی کڑھائی میں ماہر ہے، دھیمے مزاج کی ہے، اور سب سے بڑی بات، جاب کے ساتھ ساتھ پورا گھر بھی سنبھال لیتی ہے، سائمہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ یہ اتنی خوبصورت خصوصیات ایک ہی لڑکی میں میسر ہیں؟ ارسل انوشا کے پاس جھک کر بولا۔ مجھے نہیں لگتا، یہ تو ضرور کوئی ونڈر وومین ہوگی، انوشا نے کہا۔ چچی، آپ نے کیا آرڈر پر بہو بنوائی ہے جو ایک ساتھ اتنی خصوصیات مل رہی ہیں؟ پلوشا نے پوچھا، جس پر دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے نہیں یار، اس بار شادی سیزنز کی سیل میں بہو بھی 50% ڈسکاؤنٹ پر مل رہی ہے، اسی لیے تو پہلے تائی امی کے لیے لے آئیں، اب چچی لا رہی ہیں، پتہ نہیں میری ماما کب ہاتھ پاؤں پیلے کروائیں گی، ارسل نے کہا، جس پر ساریہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ تجھے کس بات کی جلدی ہے؟
جب ہونی ہوگی ہو جائے گی تیری بھی شادی۔ ویسے میں تو کہتی ہوں تیری شادی ہونی ہی نہیں چاہیے، کیوں کسی کی بہن بیٹی کی زندگی خراب کرنی ہے؟ کوثر جہاں نے کہا، جس پر جہاں باقی سب کی ہنسی چھٹی وہیں ارسل نے انہیں گھورا۔ وہ دادی جان، واہ دادی جان، صدقے جاؤں، یہ نمونہ کرے تو شادی، ہم کریں تو بربادی۔ ارسل نے دانیال کو دیکھ کر کہا، ارے بس بھی کرو، تم نے تو رونے دھونے پر ہی آ گئے ہو۔ پلوچا نے کہا، یار ارسل پلیز رونا مت، تم تو سادہ بہت مشکل سے برداشت ہوتے ہو، روتے ہوئے تو اور بھی زہر لگو گے۔ انوشا نے کہا، دیکھنا بچو، تم سب کو میری بیگم ہی سیدھا کرے گی۔ ارسل نے کہا، ہائے تیری نکی نکی چاہ، دانیال نے کہا، پھر کرسی چھوڑ کر بھاگا کیونکہ ارسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یار ویسے کوئی نہایت ہی ذلیل حرکت کی ہے دانی نے، اسے تو میں چھوڑنے والا نہیں۔ ارسل اور انوشا پلوشا کے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے مسلسل بول رہے تھے، جبکہ وہ مسلسل فون میں لگی ناشتے کو سرچ کر رہی تھی، جبکہ ان دونوں کو دانیال پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو اس نے انہیں بے خبر رکھا اور اوپر سے بجائے ٹریٹ دینے کے وہ پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ اف بہن، تم بھی تو کچھ بولو۔ انوشا نے کہا، یار میں کیا بولوں، حد ہوتی ہے، تم دونوں کو چکر لگاتا دیکھ کر میرا سر گھوم گیا ہے، بیٹھ جاؤ سکون سے۔ ویسے تمہارا ری ایکشن اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ تمہیں تو واویلا مچانا چاہیے تھا کہ دادا جان ذرا اس حوالدار کی کلاس لیتے۔ ارسل نے کہا، پہلی بات میری بلا سے دانی آج شادی کرے یا 2 سال بعد، آئی ڈونٹ کیئر۔ دوسری بات دانی کی قسمت آلریڈی پھوٹی ہوئی ہے۔ پلوچا نے کہا، مطلب؟ وہ دونوں بولتے اس کے دائیں بائیں آ بیٹھے۔ مطلب یہ کہ میں نے نتاشا کو فیس بک پر سرچ کیا ہے، پھر اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، پھر اسے میسج کیا، اسے تھوڑی جان پہچان بنائی، پھر میں نے سوچا کہ چونکہ اب بیچاری کو ساری عمر رشوت کا مال کھانا پڑے گا تو کیوں نہ اسے تھوڑا خبردار کر دوں، جیسے لڑکوں کو شادی سے پہلے گھوڑوں پر بٹھایا جاتا ہے کہ آخری موقع ہے، ابھی بھی بھاگ جائے۔ اسی طرح اس معصوم کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت اپنے ہونے والے میاں صاحب کے بارے میں جان لے۔ سو میں نے ایک تفصیلی میسج کیا ہے، اس میسج میں کرپٹ حوالدار کی شان میں اپنی زبان میں قصیدے پڑے ہیں، پر یار اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ وہ خود یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پلوچا نے کہا، کیا؟ پر کیوں؟ ان دونوں نے پوچھا۔ کیونکہ وہ بچپن سے اپنے کزن کے ساتھ انگیجڈ تھی، پر اب کچھ لڑائیوں کی وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹ گیا، پر وہ وہیں شادی کرنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں۔ اچھا نا، اس کی مدد کر کے ہم ثواب بھی ملے گا اور حوالدار صاحب کو ایک اچھا سبق بھی، کیوں کیا کہتے ہو؟ پلوچا نے کہا، جاری ڈاکٹر، کاغذ قلم پکڑو۔ ارسل نے کہا، اوکے گدھے۔ انوشا اتنا بولتی ایک نوٹ بک اور پینسل لے کر آئی۔ اب ایک اچھا سا اسکرپٹ لکھو، ایک مظلوم عورت کا جس کا شوہر دوسری شادی کر رہا ہو۔ ارسل نے کہا، ہاں، اور تم ایک برقع کا انتظام کرو۔ پلوچا نے ارسل سے کہا، برقع کس لیے؟ ارے تم ہی برقع پہن کر یہ رول کرو گے نا۔ پلوچا نے کہا، لا حول ولا قوت، شرم کرو، بالکل نہیں، میں نہیں کروں گا یہ۔ ارسل بولا، کتنی کوئی سیلفش انسان ہو تم، نتاشا بالکل تمہاری بہنوں جیسی ہے، بہن کے لیے یہ نہیں کر سکتے؟ تمہیں پتہ ہے میں نہ قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینے کو کہوں گا۔ پلوچا نے کہا، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ پلوچا نے کہا، نہیں یار یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ارسل نے کہا، ارے ہو جائے گا، بس تمہارے اندر کی ہمایوں سعید کو جگانا پڑے گا اور بس۔ پلوچا نے کہا، ہاں، اور فکر نہ کرو، اگر پلان اے فیل بھی ہو گیا تو ہمارے پاس پلان بی موجود ہے۔ واہ، وہ کیا ہے؟ ارسل نے پوچھا۔ دادا جان، وہ دونوں ایک زبان بولیں۔ پر یار میں برقعے میں کارٹون سا لگوں گا۔ ارسل نے کہا، ارے برقعے میں تم کون سا نظر آؤ گے، اور فکر نہ کرو، میں تمہاری ایسی تیار کروں گی کہ تم بالکل ہی بیوی لگو گے۔ انوشا بولی، اچھا بابا ٹھیک ہے، پر ضرورت کے وقت تم دونوں کو بھی میرے کام آنا ہوگا۔ ارسل نے کہا، ڈن۔ وہ دونوں ایک زبان بولیں، پھر وہ تینوں آگے کی پلاننگ کرنے لگے۔ ماما یہ سب کیا ہے؟ پہلے برہان کی شادی ہو گئی علیزے سے اور اب دانیال بھی، آپ کچھ کرتی کیوں نہیں؟ مہک حواس باختہ سی ہو کر بولی، میں کیا کروں، سائمہ تو کچھ سننے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، مجھے تو لگا تھا کہ وہ انوشا یا پلوشا میں سے کسی ایک کا رشتہ لے گی، پر وہ تو اپنی بھتیجی لے آئی، اب بولو میں کیا کروں؟ رخشندہ بیگم پریشانی سے بولی، ماما ہم کچھ نہیں جانتے، آپ کچھ کریں، نکالیں علیزے کو برہان کی زندگی سے، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ کرہن بولی، مجھے نہیں لگتا تھا کہ اب برہان یا دانیال تم دونوں سے ملیں گے، ان کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ رخشندہ بیگم نے کہا، ہرگز نہیں، ہم انہیں آپ کی طرح اپنے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دیں گے، اگر دانیال نہیں تو ارسل، پر مجھے کسی بھی طرح اس گھر میں اپنا حصہ چاہیے۔ مہک نے کہا، سوچ ہے تمہاری کہ ارسل تمہیں پلہ
پکڑائے گا۔ ارے دانیال تو ذرا خاموش طبیعت اور سنجیدہ انسان ہے، پر ارسل وہ تو بالکل ہی الگ دماغ کا ہے، وہ کبھی اپنے گھر والوں سے خلاف نہیں ہوگا، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔ رخشندہ بیگم نے کہا، تو پھر آپ کچھ کریں کسی بھی طرح، ہمیں نہیں پتہ۔ کرن نے کہا، اب آپ کچھ نہیں کریں گی، مجھے سمجھ آ گئی ہے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اب جو بھی کروں گی میں کروں گی۔ مہک بولی، کیا مطلب؟ تم کیا کرنے والی ہو؟ دیکھو کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، سمجھی؟ رخشندہ بیگم نے کہا، اب جو میں کروں گی نا آپ دیکھتی جائیں، یہ لوگ تعمر یاد رکھیں گے۔ مہک ذہن میں منصوبہ ترتیب دے کر بولی، کیا بات ہے حوالدار صاحب، ابھی سے دن میں تارے ڈھونڈنے شروع کر دیے ہیں؟ ذرا اپنی بیگم کی آمد کا انتظار تو کر لیتے۔ اصلی مزہ تو تب ہی آئے گا نا۔ پلوشہ لان میں کھڑے دانیال سے بولی، آ گئیں تم سرخانے کالی بلی، کہیں تو سکون دے دیا کرو یار، اندر ماما سے پشتی بھگا کر آیا ہوں، پیشی بھگت کر آیا ہوں، اب تم آ گئی ہو دماغ کا دہی کرنے۔ دانیال نے اکتا کر کہا، ویسے حیرت ہے آپ کے پاس دماغ نام کا بھی کوئی پرزہ ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے جس کسی کے پاس دماغ ہوگا آسانی سے سمجھ جائے گا، اگر لڑکی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی سب بنا لیتی ہے تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب منگوا لیتی ہے۔ اسی لیے میرا مشورہ ہے کہ خطرہ مول نہ لو۔ پلوشہ نے کہا، ہم پولیس والے بہت باہمت ہوتے ہیں میڈم، خطرہ مول لیتے وقت بالکل نہیں سوچتے، ویسے بھی سب لڑکیاں تمہاری طرح بابا کی پریاں نہیں ہوتی، کچھ میری ہونے والی بیوی اور اپنی بھابھی سے بھی سیکھ لو، تمہیں پتہ ہے اسے پولیس والے بہت پسند ہے اور وہ جانتی ہے کہ ہم کس قدر قابل ہوتے ہیں۔ دانیال چانے اچکا کر بولا، ہاں اور ایک نمبر کے کرپٹ بھی ہوتے ہیں، سب پتہ ہے مجھے، پوری ریسرچ کی ہے میں نے۔ نتاشا حسین اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی، گھر بزنس وغیرہ کی اکلوتی وارث، یعنی بیٹھے بٹھائے تمہارا کروڑ پتی ہونے کا شارٹ کٹ۔ تمہیں صرف بیوی نہیں چاہیے بلکہ لاکھوں کا بلینک چیک بھی چاہیے، اسی لیے تو ابھی سے اتنا اترا رہے ہو، پر دیکھنا کیسے تمہارا یہ غرور چور چور ہوتا ہے۔ پلوشہ نے غصے سے کہا، دیکھو کالی بلی، میں تم سے صاف صاف بات کروں گا، میں نے اپنی لائف پارٹنر ایک بہت سلجھی اور میچیور لڑکی چاہی ہے، چونکہ اب میری خواہش پوری ہو رہی ہے تو تم سب کو جلن کا کیڑا کاٹ رہا ہے، مفت مشورہ دوں گا، اپنے یہ بچپنا ختم کرو اور خود کو بدلو، ورنہ تمہیں تمہارے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کوئی نہیں اپنائے گا۔ دانیال نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہوں میں میچیور اور نہ مجھے سلیقہ مند لڑکیوں کی طرح گھر سنبھالنا آتا ہے، پر میں پھر بھی پرفیکٹ ہوں اور میں خود کو ہرگز نہیں بدلوں گی، سمجھے تم؟ پلوشہ نے کہا، جس پر دانیال نے غور سے اسے دیکھا، ویسے اگر تم خود کو بدل لو گی تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ دانیال بولا، ہرگز نہیں، میں جو ہوں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی اور مجھے اپنائے گا میرے اصل کے ساتھ اپنائے گا، نہ کہ کسی کھول کے ساتھ۔ پڑی بات کھوپڑی میں کرپٹ حوالدار، پلوشہ غصے سے بول کر اندر چل دی۔ مجھے حیرت ہے یہ لڑکی ڈاکٹر کیسے بن گئی؟ دانیال اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بولا، برہان آپ کون سی شرٹ پریس کرنی ہے؟ آپ کی کون سی شرٹ پریس کرنی ہے؟ علیزے نے بیڈ پر بیٹھے برہان سے پوچھا۔ کوئی بھی کر دو باربی، ویسے میں شاپنگ پر جانا ہے، کسی دعوت پر تھوڑی۔ برہان نے کہا، وہ آج واپس جا رہا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ علیزے بلیک کلر کی شرٹ نکال کر بولی۔ ہاں پوچھو، برہان نے کہا۔ آپ دوبارہ کب آئیں گے؟ علیزے نے پوچھا، لہجے میں اداسی تھی۔ جلد آؤں گا باربی، برہان نے کہا، پچھلی بار بھی یہی کہا تھا اور پورے 3 ماہ بعد آئے تھے آپ، علیزے نے یاد دلایا۔ ادھر آؤ، برہان نے مسکرا کر اسے بلایا، جس پر وہ اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ اس نے بازو بڑھا کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ دیکھو باربی، مجھے پتا ہے تم اداس ہو میری جانے سے، پر میرے لیے میری ڈیوٹی ہر چیز سے پہلے ہے، آرمی میرا جنون ہے، میرا عشق ہے۔ میں جانتا ہوں تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، تم پوچھنا چاہتی ہو کہ کیا میں آرمی چھوڑ نہیں سکتا، کوئی اور فیلڈ جوائن نہیں کر سکتا؟ تو باربی ایک بات ذہن نشین کر لو، میں ایک فوجی ہوں اور فوجی کو اس کی وردی سے صرف موت جدا کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، سمجھی؟ برہان نے کہا۔ اللہ اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایک تو پہلے ہی آپ کے جانے سے میرا موڈ خراب ہو رہا ہے، اوپر سے آپ اس طرح کے خطرناک باتیں کر کے مجھے رلا رہے ہیں۔ علیزے نم لہجے میں بولی۔ اف اللہ علیزے، کیا ہو گیا ہے؟ میں تو تمہیں سمجھا رہا تھا۔ مجھے مت سمجھائیں، مانا کہ میں عمر میں آپ سے چھوٹی ہوں، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم عقل ہوں۔ علیزے منہ پھلا کر بولی۔ اچھا بابا، اب لڑنا تو بند کرو، چلو شاپنگ پر نہیں جانا کیا؟ جانا ہے، کیوں نہیں جانا، میں آپ کی شرٹ پریس کر کے لائی، پھر چلتے ہیں۔ علیزے نے تیزی سے باہر چل دی۔ لڑکیاں شادی کے بعد سنجیدہ ہوتی ہیں، میری بیوی مزید نادان ہوتی جا رہی ہے، برہان خود سے بول کر ہنس دیا۔ سر وہ فاروقی احمد قتل کیس کی گواہ کو ہوش آ گیا ہے، اب ہم اس کا بیان لے سکتے ہیں، پولیس اہلکارے میں اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، گاڑی تیار کرو،
ہم ابھی چلتے ہیں، دانیال نے کہا، جس پر وہ سیلیوٹ کرتا باہر چل دیا۔ اس کے جاتے ہی دانیال کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو ارسل کی کال تھی۔ ہیلو، ہاں بول، دانیال نے کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ ارسل بولا۔ وعلیکم السلام، ہم اس وقت بہت مصروف ہیں، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، کچھ دیر بعد رابطہ کریں، دانیال نے کہا۔ میں نے اس لیے کال کی تھی کہ ساتھ لنچ کرتے ہیں، ارسل بولا۔ نہیں، میں بزی ہوں۔ یار تو کس پر چلا گیا ہے؟ ہم میں سے کوئی ایک بھی اتنا روڈ نہیں ہے، پھر تو کیوں؟ ارسل نے پوچھا۔ اللہ حافظ، دانیال نے کھٹک سے فون بند کر دیا۔ سر، گاڑی تیار ہے، اطلاع پر وہ باہر چل دیا۔ ہاسپٹل کے باہر پہنچ کر وہ گاڑی سے نکلا تو حیران ہو گیا۔ یہی ہے وہ گواہ؟ دانیال نے پوچھا۔ جی سر، اسی ہاسپٹل میں ہے، چلیں؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ خود ہی بیان لے آؤ۔ پر سر، یہ ہاسپٹل تو آپ کے دادا کا ہے، پھر کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ دادا کے نام پر ہے اس کالی بلی کا، دانیال دانت پیس کر بولا۔ چلے نا سر، ورنہ یہ ڈاکٹر ہمیں اتنی آسانی سے بیان نہیں لینے دیں گے، آپ ساتھ ہوں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ اچھا چلو، دانیال گہرا سانس لیتا اندر چل دیا۔ میڈم، باہر پولیس آئی ہے پیشنٹ نمبر 11 کا بیان لینے، نرس نے کیبن میں آتے ہوئے اطلاع دی۔ اف، ابھی وہ بیان دینے کے حالات میں نہیں ہے، آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ پلوشا نے کہا۔ میم، کیا تھا پر ان کے ساتھ ایک سینئر آفیسر بھی تھے، انہوں نے ڈانٹ دیا، نرس نے مظلومیت سے کہا۔ ارے ایسے کیسے ڈانٹ دیا؟ چلیں ذرا میں بھی تو دیکھوں کون سا وزیر اعظم آ گیا ہے۔ پلوشا اتنا بولتی باہر چل دی، جہاں کچھ پولیس اہلکارے کھڑے ایک ڈاکٹر سے بحث کر رہے تھے۔ دیکھیں سر، انہیں ہوش آ گیا ہے پر ابھی وہ ذہنی طور پر اسٹیبل نہیں ہیں، آپ ان کی اس حالات میں ان کا بیان نہیں لے سکتے، ڈاکٹر نے کہا۔ دیکھیں، ہم کوئی فارغ لوگ نہیں ہیں، سمجھے آپ، ہٹیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، دانیال بولا۔ آپ کے محکمے سے فارغ بھی کوئی محکمہ ہے؟ آواز پر دانیال لب بھیج کر پلٹا اور پلوشا نے دانیال کو دیکھ کر چونکی، پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سوری، کیا کہا آپ نے؟ دانیال نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ پھر کسی وقت بیان لیجیے گا، کیونکہ پیشنٹ ایک بہت گہرے ٹرامے سے گزرا ہے، ایسے میں کسی بھی قسم کا اسٹریس اس کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے، سو آپ کسی اور وقت آ سکتے ہیں، پلوشا نے کہا۔ دانیال اس کی پروفیشنل لک دیکھ کر خاصا حیران ہوا، کیونکہ وہ لڑکی ہمیشہ اوٹ پٹانگ بولنے والوں میں سے تھی، جو 2 منٹ سنجیدہ نہیں ہو سکتی تھی، ہر بات پر کوئی نہ کوئی صلاحات ضرور سناتی تھی، پر اب وہ کسی پروفیشنل کی طرح بول رہی تھی۔ کیا ہوا، کومے میں چلے گئے کیا؟ پلوشا نے کہا، جس پر دانیال ہوش میں آیا۔ دیکھیں مس، اس ایک گواہ کے بیان کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت کام ہے، ہم یوں بار بار نہیں آ سکتے، اسی لیے آپ ہمیں بیان لینے دیں، دانیال نے کہا۔ ایسے کون سے کام ہیں آپ کے؟ قتل کے بعد جا کر ایریا بلاک کر دینا، چوری کے بعد جائے واردات پر جا کر بچ جانے والے سامان کا جائزہ لینا کہ شاید کوئی کام کی چیز چھوڑ گئے ہوں چور، یا ڈکیتی کے وقت بینک کا دروازہ کھول کر بھاگ جانا، اس کے علاوہ تو آپ لوگ بالکل فارغ ہوتے ہیں، پلوشا نے کہا۔ سر، ان کو کس نے بتایا؟ اہلکار نے دانیال کے کان میں بولا، جس پر اس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ چلو یہاں سے، دانیال اسے گھور کر اپنے ساتھیوں سے بولا، جس پر ہی سب باہر چل دیے۔ کرپٹ حوالدار، پلوشا کہتی ہوئی وارڈ میں چلی گئی۔ ہیلو برہان، کیسے ہیں آپ؟ اور آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ علیزہ کال ریسیو ہو کرتے ہی بولی۔ میں تھوڑا بزی تھا، تم بتاؤ کیسی ہو اور اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ برہان نے پوچھا۔ بس کچھ نہ پوچھیں، بہت بری تیاری ہے میری، اور اگلے ہفتے ٹیسٹ ہے میرا، علیزہ نے کہا۔ تو تیاری کر لو نا، ویسے اس وقت کیا کر رہی ہو؟ کافی بنا رہی ہوں اپنے لیے۔ اکیلے پیو گی؟ میری یاد نہ آئے گی تمہیں؟ برہان نے کہا۔ یاد تو بہت آ رہی ہے، آپ آ جائیں نا، علیزہ اداس لہجے میں بولی۔ اف یار، اداس تو نہ ہو، انشاءاللہ اگلے ماہ دانیال کی شادی پر پکا آ جاؤں گا۔ اچھا، تم نے شاپنگ پوری کر لی؟ برہان نے کہا۔ نہیں، ابھی کرنی ہے، سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ کروں گی، پر اب لگتا ہے اکیلے ہی کرنی پڑے گی۔ اوہ چلو، یہ تو اور بھی اچھا ہے، میں بھی تو دیکھوں تمہاری پسند کیسی ہے۔ آپ شیشہ دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا میری پسند کیسی ہے، علیزہ نے کہا، جس پر برہان مسکرا دیا۔ تو یعنی میں آپ کی پسند ہوں؟ برہان نے پوچھا۔ نہیں، آپ میری محبت ہیں، علیزہ نے رسان سے کہا۔ سوچ لو، بعد میں مکر نہ جانا، برہان نے کہا۔ مکرنے والوں میں سے نہیں ہوں علیزہ، یہ تایمی نے بھیجا ہے، ارسل نے ایک ڈبی اسے دے کر کہا۔ یہ کیا ہے؟ علیزہ نے پوچھا۔ ارے کھول کر دیکھ لو، ہمیں کیا پتہ، انوشا بولی، جس پر وہ فون بند کندھے اور کان کے درمیان رکھتی ڈبہ کھولنے لگی، جس پر ان دونوں نچلا لب دبا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ علیزہ ڈبے میں چھپکلی دیکھ کر زور سے چیخی، جس سے دانیال، پلوشا اور نجمہ بیگم بھاگ کر ادھر آئے، جبکہ فون کے دوسری طرف برہان پریشانی سے کھڑا ہوا۔ علیزہ ریلیکس، دیکھو یہ نکلی ہے،
دانیال نے چھپکلی پکڑا کر اس کے پاس کی، جس پر اس نے چند گہری گہری سانسیں لیں، پھر ایک دم بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ علیزے، علیزے میری بچی، ہوش کرو، نجمہ بیگم نے اس کا چہرہ تھپک کر کہا۔ کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ پتہ تو ہے اسے کتنا ڈر لگتا ہے چھپکلی سے۔ دانیال ان دونوں کو گھور کر بولا جو خلا میں دیکھ رہے تھے۔ ارے اسے ہاسپٹل لے چلو، مجھے لگ رہا ہے ڈرپ لگوانی پڑے گی، پلوشا نے کہا، جس پر وہ اسے ہاسپٹل لے آئے۔ علیزے ہاسپٹل کے بیڈ پر چت لیٹی تھی، ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، لباس مریضوں والا تھا۔ دفتن اس کی آنکھوں میں جنبش ہوئی، اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور اطراف میں نظریں دوڑائیں، پھر دفتن دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر آئی۔ وہ نرس نہیں تھی کیونکہ وہ عام سے ہولیے میں تھی۔ علیزے آنکھیں سکیڑ کر اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، پر یہ چہرہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیسی ہو تم؟ اس لڑکی نے پوچھا، لہجہ خشک تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں۔ اور میرے گھر والے کہاں ہیں؟ علیزے نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ میرا نام جیسمین ہے، گھر میں سب بزی ہوتے ہیں اس لیے کوئی نہیں آ پاتا، پر برہان کو تمہاری اپڈیٹ چاہیے ہوتی ہے سو مجھے آنا پڑا، جیسمین نے کہا، جس پر علیزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب اپڈیٹ چاہیے ہوتی ہے؟ میرے گھر والوں کہاں ہیں اور تم کون ہو؟ علیزے نے ذرا غصے سے پوچھا۔ اس کے منہ سے اتنے دھڑلے سے برہان کا نام سن کر اسے غصہ آیا تھا۔ میں برہان کی بیوی ہوں، تمہارے قومے میں جانے کے سال بعد ہماری شادی ہوئی تھی، جیسمین نے کہا، جس پر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا؟ میں قومہ میں تھی؟ کب سے؟ اور برہان کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ علیزے کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ تم پچھلے 7 سال سے قومہ میں تھیں اور ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں۔ واٹ؟ جیسمین نے کہا، جس پر علیزے کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ لو برہان کی کال آ گئی، جیسمین کہتی کال ریسیو کر کے بات کرنے لگی۔ ہاں ہیلو برہان، کیسے ہیں آپ؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، اور عرش بھی ٹھیک ہے۔ آپ بتائیں کب آ رہے ہیں واپس؟ علیزے، ہاں اسے ہوش آ گیا ہے، لیں آپ بات کر لیں، جیسمین نے کہا۔ خیر فون اسے تھمایا، وہ حیرت سے اس کی گفتگو سن رہی تھی، ہوش میں آتی فون کے ہاتھ سے جھپٹی۔ ہیلو برہان، کہاں ہیں آپ؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی بیوی ہے، علیزے نے ایک سانس میں بولی۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر فون میں اس کی آواز گونجی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ برہان کے کہنے پر اس نے بے یقینی سے جیسمین کو دیکھا، جو سنجیدہ چہرے لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، پر دفتن وہ چوکی، اس کے گال میں ہلکا سا ڈمپل چور ہو رہا تھا جسے وہ دبا رہی تھی۔ علیزے نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور پھر دوبارہ کان سے لگایا۔ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی، اس طرح کا مذاق بھی کوئی کرتا ہے؟ کیا ابھی میری جان نکل جاتی؟ علیزے غصے سے گرجی، جس سے جہاں فون میں برہان کا کہکہا گونجا وہیں جیسمین کی ہنسی نکل آئی۔ ہاں ہاں ہاں، سوری باربی، برہان ہنستے ہوئے بولا۔ سوری میم، مجھے زبردستی بھیجا گیا ہے، جیسمین ہنسی روک کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اف خدایا، علیزے تمہاری شکل دیکھنے والی تھی۔ وہ چاروں اندر آتے ہوئے ہنس رہے تھے، جبکہ وہ غصے سے کبھی ان چاروں کو دیکھ رہی تھی، تو کبھی جیسمین کو، تو کبھی کان سے لگے فون کو۔ ایک نمبر کے دھوکے باز ہو تم سب، ابھی میں واقعی ہی کوما میں جانے لگی تھی، علیزہ بولی۔ ریلیکس باربی، ہم بس مذاق کر رہے تھے، برہان نے کہا۔ آپ تو مجھ سے بات ہی نہیں کریں، علیزے نے کہہ کر کٹک سے فون بند کر دیا اور غصے سے ارسل کی طرف اچھال دیا۔ اف لڑکی، شرم کرو، ابھی میں کوما میں چلا جاتا اگر اسے کچھ ہو جاتا تو، ارسل فون کیچ کرتا بولا۔ ہائے کاش یہ گر ہی جاتا، انوشی نے کہا، جس پر اس نے اسے گھورا۔ سوری میم، میں بیٹے کے چیک اپ کے لیے آئی تھی تو انہوں نے مجھے زبردستی بھیج دیا، جیسمین نے وضاحت دی۔ مفت مشورہ دوں گی، آپ اپنے بیٹے کے پاس چلی جائیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ان چاروں کے ساتھ میں آپ کو بھی ایڈمٹ کروا دوں۔ علیزے کے بولنے پر وہ جلدی سے باہر نکل گئیں، جبکہ پیچھے وہ چاروں اس کی تھوڑی دیکھ کر ٹھٹک رہے تھے۔ ہائے اللہ علیزے، تجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ انوشا کندھے پر آئس بیگ رکھتی علیزے سے بولی، جو کہ مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور وہ چاروں وہاں بیٹھے اپنے چھوٹوں پر آئس رکھ رہے تھے۔ ہائے امی، آہستہ لگائے نا، ویسے علیزے وہ سیب کھانے کے لیے تھے جو تم نے ہمیں مارے، ارسل بولا۔ چپ کر کے برف لگاؤ، وہاں صرف ایک ٹوکری سیب تھے، پر کچن میں تربوز بھی پڑا ہے جو میں لا کر سیدھا تمہارے سر میں ماروں گی، سمجھے؟ علیزے نے کہا۔ علیزے، یہ تم میں سلطان راہی کی روح کدھر سے آ گئی ہے؟ تم تو بڑی سویٹ سی تھیں، دانیال نے کہا۔ ابھی آپ نے میری سویٹنیس دیکھی کہاں ہے، ذرا برہان کو آنے دیں، پھر بتاتی ہوں کہ میں کتنی سویٹ ہوں، علیزے نے کہا۔ یا اللہ، میرے بھائی پر رحم کرنا، پلوشا بولی۔ آمین، ارسل نے کہا۔ ویسے علیزے، پہلے تو کبھی تم نے یوں پلٹ کر وار نہیں کیا تھا، پھر اب کیوں؟ انوشا نے پوچھا۔ کیونکہ بیٹا، جب بات شوہر پر آئے تو لڑکیاں آؤ دیکھتی ہیں نا تاؤ، وہ کر گزرتی ہیں جس کی امید بھی نہیں ہوتی، سائمہ بیگم نے کہا۔ ہاں کیا بات ہے، یعنی شادی کے بعد لڑکیاں بآسانی کسی کی بھی دھلائی کر سکتی ہیں، دانیال نے کہا۔ اب
خود ہی تجربہ کر لیجیے گا، پلوشا نے کہا۔ تم چپ رہو، دانیال نے کہا۔ میرا منہ میری مرضی، پلوشا نے کہا، جس پر دانیال نے دانت پیسے۔ دانی، ویسے تمہاری شیروانی کون سے کلر کی ہے؟ انوشا نے پوچھا۔ بلیک۔ کیوں؟ دانیال نے کہا۔ کیا بلیک؟ بالکل کالا کوا لگو گے، بالکل بلیک یونیفارم پہن کر تھکتے نہیں ہو؟ ایک کام کرو، گولڈن پہن لو، پلوشا نے کہا۔ کیوں جی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میری مرضی، میں جو بھی پہنوں اور جیسا بھی لگوں، دانیال نے کہا۔ اوہ ہیلو مسٹر حوالدار، میری بلا سے چاہے ساڑی پہن کر چلے جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ ہمیں بھی مجبوراً سلامی دیتے وقت تصویریں بنانی پڑیں گی، اور اگر یوں جنگلی ریچھ بن کر بیٹھو گے تو تمہاری شادی کی تصویریں اچھی نہیں آئیں گی، پلوشا نے کہا۔ منہ دھو لینا، پھر اچھی آئیں گی، دانیال نے کہا، جس پر پلوشا نے گھورا۔ دیکھنا بچوں، گھٹنوں میں سر دے کر نہ روئے تو پلوشا سکندر نام نہیں میرا، پلوشا نے دل ہی میں بولی۔ آج مہندی کا دن تھا، سارے گھر میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی، مہمانوں کی آمد، کاموں کی فکر۔ برہان کو پہلے چھٹی نہیں مل سکی تھی، اسی لیے وہ اب شام میں ہی عین موقع پر پہنچنے والا تھا۔ سارے گھر میں رونق سی تھی، لڑکیاں مہندی لگوا رہی تھیں۔ آپی، آپ کے ہاتھ پر بھیا کا نام لکھوا دوں؟ مہندی لگاتی لڑکی نے پوچھا، جس پر علیزے شرما گئی۔ نہیں، تم ایسے ہی لگا دو، علیزے نے کہا۔ ارے ایسے کیسے بیٹا، تم لکھواؤ نام، ایسے تھوڑی نا اچھا لگتا ہے، ابھی نئی شادی ہوئی ہے اسی کی، سائمہ بیگم نے کہا، جس پر وہ لڑکی سر ہلاتی اس کے ہاتھ پر برہان کا نام لکھنے لگی۔ میم، آپ بھی اپنے ہسبینڈ کا نام بتا دیں، لڑکی نے انوشا سے پوچھا۔ ارے میں بھی پیور سنگل ہوں، انوشا نے کہا۔ آپ ایک کام کریں، آپ میرا نام لکھ دیں، ارسل نے اس کے پاس بیٹھتے بولا۔ آپ ان کے کون ہیں؟ دشمن، انوشا بولی۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں نا، تو میری دشمن، دشمن میں تیرا، تو ناگن میں سپیرا، ارسل کے بولنے پر انوشا نے کہا۔ اس کی کمر میں ماری۔ اوئے خبردار، ورنہ تمہاری مہندی خراب کر دینی ہے میں نے، ارسل بولا۔ میم پلیز ہلیے نہیں، اس لڑکی کے بولنے پر انوشا صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ لاہور میں روزانہ لاکھوں گدھوں کی نہاری بنتی ہے، پتہ نہیں اس کی باری کب آئے گی، انوشا اسے دیکھ کر دل ہی دل میں بولی۔ علیزے شام کے وقت اوپر آئی، اس کی مہندی سوکھ چکی تھی، اسی لیے وہ سیدھا باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مہندی دھو کر باہر آئی، اس کے ہاتھوں پر خوب رنگ چڑھا تھا، جس سے اس کے گورے ہاتھ مزید خوبصورت لگ رہے تھے۔ خشک ہاتھ کر کے وہ اپنا ڈریس لیے پھر باتھ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر پیلے رنگ کی فراک پہن کر باہر آئی، جس کے ساتھ سبز رنگ کا دوپٹہ تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، ہلکا سا میک اپ کیا تھا، ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنی، بالوں میں جھومر لگایا۔ اب اس نے ایئر رنگز پکڑے تھے جو کہ اس کے کان میں گھس ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ اتنا الجھی تھی کہ کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس ہی نہ کر سکی۔ چونکی تو جب کسی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس نے آئینے میں دیکھا تو وہ برہان تھا، آرمی یونیفارم پہنے، وہ آنکھوں میں ڈھیروں جذبات لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ برہان، علیزے نے دھیرے سے پکارا۔ جی میری جان، برہان نے محبت سے پوچھا، جس پر علیزے کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے حصار توڑ کر بیڈ کی طرف چل دی۔ برہان اس کی حرکت خاصا پریشان ہوا۔ باربی، برہان نے اسے پکارا، جس پر وہ دھیرے سے مڑی۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ برہان نے غور نہیں کیا کہ اس کا ایک ہاتھ کمر کے پیچھے تھا۔ باربی تم ٹھیک؟ برہان کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب علیزے نے ہاتھ میں پکڑے تکیے سے اس پر حملہ کر دیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی تھی میرے ساتھ اتنا گھٹیا مذاق کرنے کی؟ میں آپ کو چھوڑنے والی نہیں، علیزے بولی۔ برہان پریشان سا اس سے پٹ رہا تھا۔ اس نے بامشکل علیزے کے ہاتھ سے تکیہ لے کر بیڈ پر اچھالا۔ اس سے پہلے علیزے کچھ اور پکڑتی، برہان نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ چھوڑیں مجھے، آج آپ کی خیر نہیں، علیزے نے خود کو چھڑواتی بولی۔ برہان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج ایسی اسے وہی 3 سال والی علیزے لگی جو کہ بات بات پر اس کا سر پھاڑنے کو تیار رہتی تھی۔ علیزے کو مسلسل خود کو چھڑاتا دیکھ کر برہان نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو علیزے پھڑپڑائی، پھر اس نے مزاحمت ترک کر دی۔ باربی، اس نے پرسکون پا کر برہان نے پکارا۔ جی، علیزے نے پوچھا۔ سوری، برہان نے مسکین سی شکل بنا کر کہا، جس پر علیزے مسکراتی۔ اوکے، پر آئندہ نہیں، علیزے نے وارن کیا، جس پر برہان نے فوراً سر ہلایا۔ اوکے، آپ شاور لے لیں، میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں، علیزے نے کہا، جس پر برہان مسکراتا ہوا اس کا ماتھا چوم کر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ مہندی کا فنکشن لان میں رکھا گیا تھا۔ دانیال سفید شلوار قمیض پر پیلے رنگ کا واسکٹ پہنے لان میں بنے پھولوں کے اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ آہستہ آہستہ سب خواتین آ رہی تھیں اور اپٹن کی رسم بھی ہو رہی تھی۔ علیزے ان دونوں کو باہر آتا دیکھ کر سائمہ بیگم نے پکارا۔ جی چچی جان، علیزے نے پوچھا۔ بیٹا یہ لو، دانیال کو سرما لگاؤ، یہ رسم بھابھی کرتی ہیں، سائمہ بیگم نے کہا۔ میں
میں نے تو کبھی اپنی آنکھوں میں سرما نہیں ڈالا، میں کیسے؟ علیزے نے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، بس آرام سے ڈال لو، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ برہان کے کہنے پر وہ سرما پکڑتی اسٹیج پر جا بیٹھی جہاں وہ تینوں پہلے ہی موجود تھے۔ چلو دانی ادھر منہ کرو، مجھے تمہاری آنکھوں میں سرما ڈالنا ہے۔ علیزے بولی۔ سرما کیوں؟ آج کل کون ڈالتا ہے سرما؟ دانیال نے کہا۔ یہ رسم ہوتی ہے، بھابھی سرما ڈالتی ہیں، چلو اب منہ ادھر کرو۔ انوشے نے کہا۔ دیکھو علیزے، آرام سے ڈالنا، مجھے اندر نہ کر دینا۔ دانیال نے کہا۔ بھابھی پہلی بار ڈال رہی ہو؟ بھلے ہی پہلی بار ڈال رہی ہوں، پر مجھے اندازہ ہے کہ مجھے سرما کیسے ڈالتے ہیں، علیزے نے کہہ کر سلائی ہاتھ میں پکڑی۔ کیا تم پہلی بار ڈال رہی ہو؟ مجھے نہیں ڈلوانا۔ دانیال نے منہ پیچھے کر لیا۔ کچھ نہیں ہوتا، علیزے تم ڈالو، ارسل نے کہا۔ نہیں علیزے، پہلے یہ تجربہ بھیا پر کرو، پھر ڈلواؤں گا میں۔ دانیال کے کہنے پر اس نے برہان کو دیکھا جس نے کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہا ہو جیسے تمہاری مرضی۔ بالکل نہیں، میں نے تمہیں ہی ڈالنا ہے۔ خواہ مجھ سے ان کی آنکھوں میں سلائی لگ گئی تو؟ علیزے نے کہا۔ واہ کیا بات ہے، اور اگر میری آنکھ میں لگ گئی تو؟ دانیال نے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، رشتہ تو پکا ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ انوشا نے کہا۔ نہیں میں نے نہیں لگوانا، دانیال نے کہا۔ تیری ایسی کی تیسی، علیزے ڈالو تم، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں ڈلواتا۔ ارسل دانیال کا منہ پکڑ کر بولا۔ علیزے نے جلدی سے اس کی آنکھوں میں سرما ڈالا۔ میری آنکھ جل گئی، دانیال چیخ کر اندر بھاگا۔ ہیں؟ سرمے سے آنکھیں جل گئیں؟ علیزے نے حیرت سے کہا، پھر اس کی نظریں ان تینوں پر پڑیں جو کہ مسکراہٹ روکے دانیال کو دیکھ رہے تھے جو آنکھوں پر پانی ڈال رہا تھا۔ پھر اس نے ناک کے پاس لے جا کر سرمے دانی سونگھی۔ تم لوگوں نے اس میں لال مرچ ڈال دی ہیں؟ اللہ حد ہوتی ہے واقعی میں یار، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ علیزے تعصب سے بولی۔ آغاز محبت میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، پلوشا نے کہا، جس پر سب ہی ہنس دیے۔ حد ہوتی ہے، ویسے کم از کم آج کے دن تو بخش دو، دانیال واپس آتا ہوا بولا۔ ایسے کیسے بخشے ہیں؟ یہی تو دن ہے تجھ سے بدلہ لینے کے، پھر تو بھابھی نے ہمارے نمبر ہی نہیں آنے دینا ہے نا جاری ڈاکٹر، ارسل نے کہہ کر آخر میں انوشے سے رائے مانگی۔ ہاں بالکل، ویسے بھی شادی پر اکثر لوگ روتے ہیں۔ اب تم ٹھہرے پتھر دل خبردار، تمہیں تو رونا آئے گا نہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ہی تمہیں رلا ڈالیں، انوشے نے کہا۔ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں دولہا بھائی؟ ایک لڑکا ان کے پاس آتے بولا۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیسے ہو، اور یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ دانیال اس لڑکے سے گلے ملتے ہوئے بولا۔ بس یار فلائٹ دیر سے ملی، پر دیکھو تمہاری ڈولی اٹھنے سے پہلے میں آ ہی گیا، اس لڑکے نے مسکرا کر کہا۔ ارے بھائی ہمیں بھی تو تھوڑا تعارف کرواؤ، تم دونوں میلے میں بچھڑے بھائیوں کی طرح کیوں مل رہے ہو، ارسل نے کہا۔ ہاں دانی، تھوڑا تعارف تو ہو جانا چاہیے پلیز۔ اب یہ مت کہنا کہ یہ تمہارا کوئی خفیہ برادر ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم میری چچی کی اکلوتی نالائق اولاد ہو، پلوشا نے کہا، جس پر دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ میرا کزن ہے عمر، میرے ماموں کا بیٹا، دبئی میں ہوتا ہے، اور ان سب کو تو تم جانتے ہی ہو، اور یہ ہمارے یہاں کے مشہور ترین مصیبت، 2 عدد جعلی ڈاکٹرز، ہماری فوجی بھائی، اور یہ ہماری پیاری بہن مسز علیزے برہان، اور یہ ہمارے یہاں کی مشہور ترین فارغ انسان مسٹر ارسل جمال۔ دانیال نے باری باری سب کا تعارف کروایا۔ آپ سب سے مل کر خوشی ہوئی، دانیال اکثر آپ لوگوں کا ذکر کرتا ہے، عمر نے مسکرا کر کہا۔ اوہ اچھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حوالدار صاحب ہمارے بارے میں بھی بات کرتے ہوں گے، پلوشا نے کہا۔ اب کسی کو تو اپنے دکھڑے سنانے ہی ہوتے ہیں، دانیال بولا۔ ارے یار کچھ تو شرم کر، آج تیری شادی ہے، آج کے دن بھی مرچیں چبانے سے باز نہیں آ رہا۔ کزنس میں ہلکا پھلکا مذاق تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور ویسے بھی دولہا زیادہ نہیں بولتے، اور خبردار جو تیری آواز آئی تو چپ چاپ بیٹھ کر یہ اپٹن لگوا، عمر اس کے دونوں گالوں پر اپٹن لگاتا بولا۔ اچھا میں ذرا پھپھو سے مل کر آتا ہوں، پھر ملتا ہوں آپ لوگوں سے، عمر بولتا اسٹیج سے اتر گیا۔ ہائے اس طرح کے کزنس کہاں ملتے ہیں اتنے خوش مزاج، ہمارے والے تو بس کریلے جیسے شکل لے کر گھر میں گھومتے رہتے ہیں، انوشا نے کہا۔ اوئے کریلے جیسی شکل کس کو کہا، ارسل نے کمر پر بازو ٹکا کر پوچھا۔ تمہیں معلوم تو ہوگا ہی کہ کیا ہے، تمہیں معلوم تو ہو ہی گیا ہے کہ تمہیں کہا ہے، لازم ہے کہ تم اس بات کی تصدیق کرنی ہے، انوشا نے کہا، جس پر وہ بس اسے گھور کر رہ گیا کیونکہ برہان کھڑا تھا، اسی لیے زیادہ جوابی کارروائی نہیں کی۔ نہیں، ہاشم صاحب نے صاف انکار کیا۔ مہمان جا چکے تھے اور وہ تینوں ہاشم صاحب کے کمرے میں بیٹھے ان کی منتیں کر رہے تھے۔ دیکھو بچوں، تم لوگوں کو جو کرنا ہے کرو، پر مجھے اس سے دور رکھو، ہاشم صاحب نے کہا۔ آپ اتنی جلدی بدل گئے، آپ بھول گئے ہمارا بچپن کا پیار، جب ہمیں گودوں میں اٹھا کر دکان پر لے جایا کرتے تھے اور 2 روپے والی ببلز لے کر دیا کرتے تھے۔
पलवशा ने नादर आंसू साफ करके बोली, नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने कि टॉफ़ियाँ चॉकलेट्स वगैरह की सारी जिम्मेदारी बुरहान की ही थी। हाशिम साहब ने कहा, दादा जान प्लीज़, आपकी वजह से दो प्यार करने वाले मिल जाएंगे तो सोचें आपको कितना सवाब मिलेगा, उनके बच्चे आपको दुआएं देंगे। अनुजा ने कहा, अच्छा, फिर मैं जो कहूँगा तुम लोगों को मानना पड़ेगा, समझे? अरसल और अनुषा? हाशिम साहब कुछ सोचकर बोले, डन। वो दोनों एक ज़ुबान बोले, ये सोचे बगैर कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आज बारात का दिन था। आगे का नॉवेल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।